बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दुआ या वजीफा। आज हम मुसलमान अक्सर परेशान रहते हैं कि क्या दुआ किस वक्त मांगे, कितनी मांगे, कितनी मर्तबा मांगे और कैसे मांगे। हमारे इस्लामिक ट्रेडिशन में अगर आप पीछे अपने माजी में चले जाएं, जिसको हम अर्ली इस्लाम कहते हैं, तो उस दौर के मुसलमानों में टर्म वजीफा ये इंट्रोड्यूस्ड नहीं हुई थी। आते आते वक्त के साथ वजीफा की टर्म डिवेलप हुई और फिर वक्त गुजरने के साथ साथ सब कॉन्टिनेंट में ये इस्तिलाह वजीफे की इतनी आम हुई कि अब हर काम के लिए, हर दुआ की कबूलियत के लिए मुसलमान एक वजीफे की तलाश में रहने लग गए। इस वक्त करंटली हम मुसलमानों के लिए दुआओं की किताबें भी हैं, कुरान से पिक की गई दुआएं भी हैं जो अंबिया और रसूलों की हैं। फिर हमारे पास रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मसनून दुआएं हैं। फिर हमारे पास मासूरा दुआएं हैं, मीम अलिफ सा वाओ रा गोल हा। मासूरा दुआएं मतलब वो दुआएं जो सहाबाए कराम रदी अल्लाहु अन्हुम अजमाइन ने हमें सिखाई है और इनके साथ साथ बुजुर्गों की बताई हुई दुआओं का, या हम सब कॉन्टिनेंट वाले कहते हैं वज़ाइफ का एक अंबार है। तो अक्सर सवाल उठता है कि बाज लोग कहते हैं वजीफा कर सकते हैं, बाज उस्ताद कहते हैं कि वजीफे की जरूरत नहीं है। तो उसूल क्या अपनाया जाए? जो मना करते हैं वो क्यों मना करते हैं, और जो इजाजत देते हैं या जो एनकरेज करते हैं वो क्यों एनकरेज करते हैं। वही उसूल मैं आपके सामने रख रही हूँ जो अब तक के मुख्तलिफ उस्तादों से इल्म हासिल करने के बाद मैंने समझा है। अल्लाह ना करे कि मैंने गलत समझा हो, अगर गलत समझा हो तो अल्लाह ताला मेरी इस्लाह फरमाए। एक सीधा साधा केयरफुल सिंपल उसूल इन दोनों माइंडसेट्स को सामने रखते हुए जो प्रैक्टिकली हम मुसलमान अडॉप्ट कर सकते हैं। देखिए, किसी भी दुआ को पढ़ना नहीं होता, मांगना होता है। ये बात तो हम सब जानते हैं। अब वजीफा क्या होता है? दुआ हम सब जानते हैं कि अल्लाह से अपनी हाजत को उसके सामने अपनी मोहताजी के साथ जब बयान किया जाता है तो उसको दुआ कहते हैं। वजीफा क्या है? कोई भी दुआ या कुरान का कोई जुमला या कुरान का कोई कॉन्जुगेशन या अल्लाह की सिफत, इसको बार बार रिपीट करते जाना, इसको एक रूटीन के तौर पर पढ़ना, ये वजीफा कहलाता है। वजीफा इज नॉट एक्चुअली अरबिक टर्म। ये एक किसी भी अरबिक फ्रेज, किसी दुआ, किसी कुरान की आयत, किसी कुरान के कॉन्जुगेशन या जुमले को बार बार एक सर्टेन रूटीन में पढ़ना वजीफा कहलाता है। अब हम चाह रहे हैं कि हमें पता चल जाए कि हम क्या करें। क्या हम वजीफों की तलाश में किताबें खरीदें, या जो हमारे घर में हमारे अम्मी अब्बा और हमारी नानी के जमाने की किताबें रखी हैं, क्या हम उनको फॉलो करें, या अब जो उस्ताद बताते हैं कि अपने आप को कॉन्शियसली दुआ मांगने पर लेकर आए। सो बेटर स्टिक योरसेल्फ टू द कुरान एंड मसनून दुआस। सो इसमें बैलेंस्ड एटीट्यूड क्या होगा? देखिए, देयर इज नो डाउट कि बेहतरीन अमल तो यही है कि हम कुरान की दुआओं को और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिखाई हुई दुआओं को काफी समझें। इसलिए कि अल्हम्दुलिल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं का भी इतना खजाना मौजूद है कि हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं कि जिन्होंने वो सारी दुआएं कभी मांगी भी नहीं है जितनी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिखा कर गए हैं। बेहतर तो यही है कि कुरान की सिखाई हुई दुआएं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिखाई हुई दुआओं को
تھامے رہیں، اور اس ایمان کے ساتھ تھامے رہیں کہ یقیناً یہ جامع دعائیں ہیں، کمپریہنسو دعائیں۔ اللہ کے کلام کی دعاؤں میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ وہ کمپریہنسو ہیں، اس لیے کہ وہ انبیاء رسولوں کی دعائیں اور اللہ کے کلام میں آنے والی دعائیں ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے اپنی صفت خود بیان کی، انا جوامع الکلم، کہ مجھے وہ صلاحیت دی گئی ہے کہ میں بڑی بڑی باتوں کو چند الفاظ میں بیان کر دیتا ہوں، تو یقیناً رسول اللہ کی دعائیں بھی بہت کمپریہنسو ہیں۔ اب کریں کیا؟ سمپل، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعائیں ہماری پروٹیکشن کے لیے سکھائی ہیں، صبح شام کی دعاؤں کو مضبوطی سے تھام لیں۔ اور آج کل تو جو بیماری ہر طرف پھیلی ہوئی ہے، آج کل تو آپ اور میں ان دعاؤں کو، ان مسنون دعاؤں کو اگنور کرنے کا سوچ ہی نہیں سکتے۔ سو صبح شام کی دعاؤں کو جو مسنون ہیں ان کو مضبوطی سے تھامیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی وہ دعائیں جو آپ نے ہمیں حفاظت کے لیے سکھائی ہیں، وہ انہی صبح شام کی دعاؤں میں آ جاتی ہیں۔ انہی صبح شام کی دعاؤں میں نظر سے، سحر سے، جادو سے بچنے کی دعائیں آ جاتی ہیں، ان کو بھی ریگولر پڑھیے۔ خیر اور طلب مانگنے کی دعائیں آ جاتی ہیں، روٹین بنا لیں۔ فجر اور عصر کے ساتھ صبح شام کی دعاؤں کا ایک اچھا چنک پڑھنا شروع کر دیں ریگولر روٹین کے طور پہ۔ اس کے علاوہ کبھی ہماری زندگی میں کوئی مشکل آتی ہے، مثال کے طور پر اولاد کے رشتے کی طرف آپ جا رہے ہیں، نئے کاروبار کی طرف جا رہے ہیں، مختلف جگہ جاب کے لیے سی وی دی ہوئی ہے، اسکول ایڈمیشنز کی بات ہے، یونیورسٹی ایڈمیشن کی بات ہے، ایگزامز ہونے والے ہیں، گھر میں کسی قسم کا فائنینشیل کرنچ چل رہا ہے، آپ ایموشنلی ڈرینڈ محسوس کر رہے ہیں، آپ بہت زیادہ اپنے آپ کو جو ہے وہ سست محسوس کر رہے ہیں، تو مختلف اوقات میں انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اللہ سے کچھ مانگے۔ بہتر طریقہ تو یہی ہوتا ہے کہ آپ اپنی زبان میں اپنے رب سے مانگیں، لیکن اس کے علاوہ جو ہم کر سکتے ہیں کہ ہم ایک مسنون دعاؤں کی کتاب اپنی بہت ہینڈی رکھیں، اور جب کسی مشکل میں ہو، جب کسی پریشانی میں ہو، اسے کھولیں، اور جس دعا کو بھی آپ سامنے دیکھیں، کیپشن مت ڈھونڈیں۔ بچوں کے رشتے کرانے کے لیے دعا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی دعا ہمیں نہیں سکھائی۔ جنیرک دعائیں آپ کو مل جائیں گی کہ ہاں آپ آنکھوں کی ٹھنڈک مانگیں اسپاؤس اور اولاد کی طرف سے، آپ جو ہیں وہ خیر مانگیں اپنے ان رشتوں سے، آپ برکت مانگیں ان رشتوں سے، لیکن آپ کو یہ سب جنیرک دعائیں ملیں گی۔ آپ کو ایسی دعا نہیں ملے گی کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ دعا پڑھو تو تمہارے بچے کا رشتہ ہو جائے گا، نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ سو جنیرک دعائیں ہیں۔ آپ ایک مسنون دعاؤں کی کتاب ہینڈی رکھیے، جب بھی کسی پریشانی میں ہو، کنفیوژن میں ہو، مشکل میں ہو، اسے کھولیں اور کہیں سے بھی پڑھ لیں۔ عربی پڑھنے کے بعد ترجمہ ضرور پڑھیں، اور ترجمہ پڑھنے کے بعد اب اپنے الفاظ میں اپنے رب کے سامنے اپنی حاجت بیان کریں۔ اگر ہم ترجمہ پڑھنے کی زحمت نہیں کرتے ہیں نا، جب بھی ہم دوسروں کے پاس جاتے ہیں، کوئی وظیفہ بتا دیں، کوئی طریقہ بتا دیں کہ میری بات جو ہے وہ مانی جائے، ایون ہم اتنا اتنا مسلمان بغیر سوچے سمجھے دعائیں مانگنے، اذکار کرنے، تسبیحات کرنے اور وظیفے کرنے کے پیچھے دوڑنے لگ گئے کہ اب ہماری عقل بالکل ہی جو ہے وہ پیدل ہو گئی۔ ہم کہتے ہیں کہ کوئی وظیفہ بتا دیں کہ میرے چہرے پہ نور آ جائے۔ ارے بہن، چہرے پر نور آتا ہے جب دل پاکیزہ اور صاف اور پرخلوص ہوتا ہے، جب معصیت سے انسان کا کردار پاک ہوتا ہے، خود بخود انسان کے چہرے پر شفافیت اور نور آ جاتا ہے۔ وظیفے پڑھنے سے نور آتا ہوتا تو ہم سب تسبیحاں پڑھتے، پارلر نہ جاتے اس وقت۔ اٹس ناٹ لائک دس۔ سو دل سے تڑپ کر اللہ سے دعا مانگیں، وہ سنتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کو زندگی بھر اگر ہم نے تھام لیا نا، وہ کافی ہے ہمارے لیے، ہمارے الفاظ کو زبان دینے کے لیے، ہماری کیفیت کو زبان دینے کے لیے، ہمیں رب کے سامنے گڑ گڑانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں کافی ہیں۔ میں نے اپنے لیے تو یہی روٹین رکھا کہ اب جب سے سمجھ آئی، اتنی دعائیں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سکھائی ہیں، اور اتنی پروفاؤنڈ ہیں کہ میں تو صرف ایک دعا کو پڑھتی ہوں، اس کا ترجمہ پڑھتی ہوں، اٹس لائک جیسے میں تو یہ کہہ ہی نہیں سکتی تھی اللہ سے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سکھا دیا۔
اور پھر اگر آپ کو اور کریونگ ہوتی ہے، آپ کے پاس وقت ہے الحمدللہ، آپ کے پاس فرصت ہے، آپ چاہتی ہیں کہ آپ اور دعائیں مانگیں، تو پھر الحمدللہ آپ جو ہیں آپ صحابہ کی ماثورہ دعاؤں کی کتاب خرید لیجئے، آپ ان کو پڑھیے۔ ہاں، اس کے بعد پھر وہ لوگ آتے ہیں جن کو ہم بزرگان دین کہتے ہیں، جن کو ہم نیک لوگ کہتے ہیں، جن کو بعض لوگ اولیاء اللہ کہتے ہیں، جنہوں نے اپنے تجربے کی بنیاد پر کسی قرآن کی آیت کے لیے کہہ دیا کہ اس موقع پر یہ پڑھ لیجئے۔ اب اس کے لیے، جس کو ہم وظیفے کی شکل میں دیکھتے ہیں، اس کے لیے اصول یاد رکھیے۔ اگر تو کسی بزرگ نے کوئی ایسا وظیفہ بتایا ہے، اگر آپ کے پاس اتنی فرصت ہے کہ آپ وظیفے کر سکتے ہیں، اگر کسی بزرگ نے ایسا وظیفہ بتایا ہے جو قرآن کی آیت کے اوپر ہے، تو اس کو ایک دفعہ پڑھ لینے میں، 10 دفعہ پڑھ لینے میں، 20 دفعہ پڑھ لینے میں، سہولت سے پڑھ لینے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، اس لیے کہ بہرحال پورا قرآن شفا ہے، مکمل قرآن شفا ہے۔ لیکن نمبر فکس نہیں کریں کہ اب آپ کو کسی نے کہا کہ نہیں اتنی ہی پڑھنی ہے، نہ اس سے زیادہ نہ اس سے کم۔ ایسے معاملے میں اگر کوئی آپ کو کوئی قرآن کی آیت وظیفے کے طور پر بتاتا ہے، تو میرا آپ کو مشورہ ہے کہ پلیز پھر ان نمبر باؤنڈ میں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سکھایا، خود کو مت باندھیے۔ قرآن کی وہ آیت جو کوئی بھی آپ کو بتائے، آپ کا جی چاہتا ہے آپ پڑھ لیجئے، کوئی مذائقہ نہیں ہے، قرآن ہے، کہیں سے بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ اور نمبر باؤنڈ کرنے کی یا دن باؤنڈ کرنے کی یا مہینے باؤنڈ کرنے کی کہ آپ کے بچے کی شادی تبھی ہوگی جب آپ 40 دن تک عصر کی نماز کے بعد کسی سے بات کیے بغیر اس کو پڑھتی رہیں گی، یہ اللہ کے رسول نہیں بتا کے گئے، تو وہ سختی اپنے اوپر کیوں لا رہے ہیں؟ ہاں، اگر قرآن ہے، آپ کے پاس فرصت ہے، آپ عصر سے لے کے عشاء تک میری طرف سے پڑھتے رہیں، لیکن کسی ایک انسان کی عبادت، وہ عبادت، تو ہم بات کر رہے تھے کہ اگر تو قرآن کے لیے کوئی آپ کو مینشن کرتا ہے تو قرآن کی آیت آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس کو دن کے ساتھ باؤنڈ کرنے کی اور ان کو کوانٹٹی کے ساتھ باؤنڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، بعض اوقات وہ وظائف ہوتے ہیں جو قرآن کی آیات نہیں ہوتے، لیکن قرآن کے علاوہ بعض لوگ آپ کو دعا تجویز کر رہے ہوتے ہیں۔ جب قرآن کے علاوہ لوگ آپ کو دعا تجویز کرتے ہیں، تو اس میں یہ دیکھ لیں کہ اگر تو آپ کی عربی زبان پر گرفت بہت اچھی ہے اور آپ ان الفاظ کو اچھی طرح ٹرانسلیٹ بھی کر سکتی ہیں اور آپ ان الفاظ کو اچھی طرح سمجھ بھی سکتی ہیں، تو چیک کر لیں کہ جس نے آپ کو عربی کی کوئی دعا بنا کر بتائی ہے اس میں کوئی نامناسب بات تو نہیں ہے۔ اگر کوئی نامناسب بات نہیں ہے تو آپ پڑھ سکتی ہیں، اور اگر آپ ابھی عربی زبان پر اتنی گرپ نہیں رکھتی تو آپ کو میرا مشورہ ہے کہ پھر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی سکھائی ہوئی دعاؤں کے اوپر جو ہے وہ اتفاق کیجیے۔ پھر آپ اپنے آپ کو بالکل کنفیوز نہیں کریں اور ادھر ادھر دعاؤں کے اندر آپ بالکل بھی نہیں جائیے، محدود رکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں پر رہنا یہ سیف بھی ہے اور یہ بیسٹ وے بھی ہے، اور یہ بیلنسڈ اپروچ ہے جو ہم دعا اور وظیفے کے ساتھ رکھ سکتے ہیں۔ میرا اپنا انکلینیشن علم آنے کے بعد سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون دعائیں اور صحابہ کی مسنون دعاؤں تک جو ہے وہ اب لمٹ ہو گیا ہے، اس لیے کہ وہ ماشاءاللہ اتنی جامع ہیں کہ مجھے مزید کھوج کریت کی ضرورت نہیں پڑتی، اور میرے لیے وہ کافی ہیں جو میرے رب نے قرآن میں یا جو میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک استاد کے طور پر سکھا دی ہیں۔ تو وظیفوں کی تلاش میں بھٹکے نہیں، اپنے رب سے اپنی زبان میں دعائیں مانگے اور خوب مانگے، اور مسنون دعاؤں کے لیے ایک کتاب ہینڈی رکھ لیجئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بیلنسڈ مسلمان بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح فیصلے کرنے والا اور ٹالرنس پھیلانے والا مسلمان بنائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔